Welcome to another broadcast from Victory Church Odessa with Gian, Tracy, and all the wonderful church members. Today, you will listen to the Word of God, wonderful worship and praise music, and a practical application from Scripture for your daily life. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith as you reflect on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our pastor, Gian. गुस्सा और तेज़ी आज की हमारी तालीमात का मौजू ये है, और मैं आप सबको मदऊ करना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट vchurch.us पर जाएं और सरफेस में बुलेटिन वाले टैब पर क्लिक करें और आज की तारीख 14 मई 2023 पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप अपने घर पर बैठे आराम से टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने फ़ोन का कैमरा निकालें और दिए गए QR कोड की तरफ पॉइंट करके लिंक पर क्लिक करें। इससे आप बआसानी तरीके से आज की तमाम सहीफ़े और आयात डाउनलोड कर लेंगे। और मैं अपने चर्च के तमाम खूबसूरत मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ उन लोगों का भी जो हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और चर्च में मौजूद भी तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा की नज़र हदिया देना चाहते हैं और हमारी इस वजारत की मदद करना चाहते हैं तो 4322680007 हमारा नंबर है। इस पर एक मैसेज करें और हमारा सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझा कर आपको नजराना पेश करने में मदद करेगा। और मैं आज की इबादत को शुरू करने के लिए बहुत ही पुरजोश हूँ। यकीनन मदर्स डे वाले दिन हम अपनी माँओं के साथ शानदार वक्त गुजार रहे हैं, और यहाँ चर्च में भी दोपहर का खाना हम अपनी माँओं के साथ खाएंगे। हम यहाँ मिलकर मदर्स डे मनाएंगे, और हमारा रेडियो स्टेशन विक्ट्री रेडियो का भी यही मानना है कि माएँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। गुस्सा और तेज़ी आज सुबह की हमारी इबादत की खिदमत का मौजू ये है। आज 14 मई 2023 है और इबादत की खिदमत 342वीं है, और हम ओडेसा टेक्सास में मौजूद हैं। गुस्सा और तेज़ी एक बहुत ही मशहूर मौजू है, और ज़्यादातर कारों से इसे जोड़ा जाता है। मेरे अजीज़ों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आप में तेज़ी होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आसानी से काम करना चाहूँगा, जितना मुझे वक्त लगे उस पर मैं अपने वक्त के मुताबिक काम करूँगा। मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ जब बहुत ज़्यादा रद्द अमल की ज़रूरत हो। आपको खामोश तेज़ होने की ज़रूरत है और कम रद्द अमल ज़ाहिर करने की। कई चीज़ों में से एक ये भी है, जब आप शोर मचाते हैं तो आप अपने लिए मसाइल को बढ़ाते हैं और आप लोगों के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, जिसका सही मायनों में कोई मतलब ही नहीं है, और आप पहले ही हार चुके हैं। आपको मेरे अजीज़ों खुद में तेज़ी लानी होगी जब आप कोई सही फ़ैसला करने जा रहे हों। जब आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई भी फ़ैसला करने जा रहे हों तो सबसे बेहतर यही है कि खामोश रहें। आप इस बात को जानते ही नहीं कि ये कितना हैरत अंगेज़ है जब लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं किसी ऐसे मसले में और किसी भी बहस में नहीं उलझते। लेकिन आपको तेज़ होने की ज़रूरत होती है जब आप पर बात आए तो। जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है तो आपको तेज़ी दिखानी पड़ती है। आपको सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब बात आपको
لگے کہ بات آپ کے متعلق ہے اور آپ کے وجود کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ آپ کو اپنی حفاظت کے لیے میرے عزیزوں جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ٹریفک یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں آپ صرف سوچیں گے نہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری یہ گاڑی ٹکرائے گی۔ اگر آپ ایسی کسی مشکل صورتحال میں پھنس جائیں تو سب سے پہلے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور فوراً ہی آپ کو خدا سے کلام کرنے کی، کیونکہ خداوند خدا ہی اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے سامنے ممکنہ حادثے میں کسی بچے کے زخمی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو اس کو بچانے کے لیے حرکت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوران حرکت آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا میری مدد کر تاکہ میں اس بچے کو بچا سکوں یا کسی بزرگ کو۔ میرے عزیزو، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو ضروری ہے کہ آپ کو خدا میں یقین رکھنے کے لیے جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں بری خبر آتی ہے کسی بھی طرف سے، کسی بھی شخص سے، تو اس وقت فوراً آپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو دہرانا چاہیے کہ میرا بھروسہ خدا میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو خود سے بھی یہی کہنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے جب آپ لوگوں سے کہیں، جب وہ آپ کو اس بارے میں کوئی بری خبر دینا چاہ رہے ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار سے متعلق ہو، آپ کی کمپنی کے متعلق ہو، یا ملک کے بارے میں، جو کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہو جو کہ حقیقت ہے، تو آپ کو اسی وقت آپ کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ کو جلدی سے یہ سمجھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میرا ایمان خدا پر ہے، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ایک اور چیز بھی ہے جس میں آپ کو جلدی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا۔ آج کل یہ بہت ہی آسان ہے کسی ایسے شخص کی تلاش کرنا جو کہ آپ کو غمگین کرتا ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے، چاہے آپ صبح سو کر اٹھ رہے ہوں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اپنے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اور اپنے بستر پہ ہی موجود ہوتے ہیں، اور آپ اپنے فون میں کسی کا میسیج، ای میل یا پیغام دیکھتے ہیں جو آپ کو مایوس کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی متعلق ہو۔ ایسا ہرگز مت سوچے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا یہ دنیا میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بری خبر ملتی ہے، اور ایسا ہرگز مت سوچے کہ دنیا صرف میرے ہی خلاف ہے، دنیا کی تمام تاریخی صرف میری ہی زندگی میں ہے۔ ایسا سب کے ساتھ ہی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے مدد مانگنے کے لیے، لیکن ان کو مدد مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ بہت ہی ناگوار محسوس ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، آپ کو جلدی سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو معاف کرنے کی بھی۔ اور دوسری بڑی چیز جس میں آپ کو مدد ملے گی وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے برتاؤ کو سمجھنے میں۔ اگر یہ پہلے سے آپ میں اور آپ کے دماغ میں جو کام کرتا ہے یہ موجود ہے کہ آپ کو لوگوں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، لوگ چاہے جیسے بھی ہیں آپ کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ میرے عزیزو دیکھو گے کہ یہ کتنا فرق پیدا کر دے گا جب آپ دوسروں کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ
اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے، پاگل پن دکھاتے ہیں اور چیزوں کو لے کے دقیانوسی خیالات اور تعصبات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے رنگ، اس کے بالوں کا انداز، اس کا لباس، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اور جب آپ کسی مقامات پر پہنچتے ہیں آپ کے اندر پہلے ہی بہت سی دشمنی اور منفی سوچ بھر جاتی ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے میرے عزیزو۔ آپ کے اندر تیزی ہونی چاہیے لوگوں کو تسلیم کرنے میں، جلدی سے آپ کو لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو سمجھنا شروع کریں گے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہر ایک میں زیادہ تر چیزیں تو بہت ہی اچھی ہیں، یا پھر ان میں کوئی ایک بات بہت ہی اچھی ہے۔ میرے عزیزو، میں مانتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں اور ان اندازوں میں گم رہتے ہیں، کسی شخص کو لے کر اس کے متعلق اپنے اندازے لگانے میں۔ لیکن جب آپ لوگوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو خدا کے محبت سے آپ بھی ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی کو دیکھیں گے۔ آپ میں جلدی ہونی چاہیے لوگوں سے محبت کرنے میں۔ اور ایک آخری چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جلدی اور تیزی سے فیصلہ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ خدا کی خدمت میں اپنے نذرانے پیش کرنا، یا پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کریں مالی طور پر، اور جلدی کریں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، ہر ٹائم کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ وہ رچاتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی مالی مدد کریں۔ آپ ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ حدود قائم کرنے کی بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی دے نہیں سکتے، یا پھر جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو اسی ٹائم نہیں دے پاتے، یا اہل ہی نہیں ہیں دینے کے۔ بے شک آپ کا دل بہت ہی سخی ہے میرے عزیزو، آپ کو کچھ حدود کو قائم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ایسی مشکلات آ سکتی ہیں کہ ابھی آپ نے یہاں کسی کی مدد کی، پھر وہاں، اور اچانک ہی کوئی تیسری مدد کے لیے آپ کے پاس آ گیا اور آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس سے مایوس ہو کر بیٹھنا غلط ہے۔ اگر آپ اہل نہیں ہیں اس دن مدد کرنے کے، تو آپ سیدھی طرح انہیں بتا دیں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ حوالہ ہے وہ بانٹنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے۔ بائبل مقدس پڑھنے میں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہماری رہنمائی کرے۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب، 5واں باب اور اس کی 23ویں اور 25ویں آیت تک۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنے نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اور اس سے جلدی صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ جب ہم جلدی فیصلہ کرنے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ زیادہ تر ایمان والے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت ہی کم اسے سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں سے ہی ہو جو کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں خدا کا خوف رکھنے والا ہوں،
میں ایک اچھا انسان ہوں، میں چرچ جاتا ہوں، چرچ میں ہدیہ دیتا ہوں، اور آپ بہت ہی زیادہ پرجوش ہوتے ہیں کیونکہ خداوند خدا آپ پر اپنی برکت نازل کر رہا ہوتا ہے آپ کی مالی زندگی کے پہلو میں، اور آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں کہ خداوند خدا تو مجھے نعمت سے بخش رہا ہے، اور آپ خدا کی نظر ہدیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا تیرے لیے ہے۔ تو اسی وقت خداوند یسوع مسیح ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر تمہارا مسئلہ کسی کے ساتھ چل رہا ہے، کسی سے کسی قسم کی ناراضگی ہے، تو اس مال کو یہیں چھوڑ اور اس شخص کے پاس جا اور امن قائم کر۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے پیسے وہیں پہ چھوڑ جاؤں اور اس شخص کے پاس چلا جاؤں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں یا جو بھی نذرانہ ہے اور اس شخص کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور پھر دوبارہ واپس چرچ میں خدا کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ یہی ہے جو خداوند خدا ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس طرح کے بہانے مت بنائیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس شخص تک پہنچنے کے لیے 1 سال لگ جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند خدا اس بارے میں نہیں کہہ رہا کہ تم نذرانے بھر بھر کے پیش کرو۔ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح ہمیں نہیں کہتا۔ یہ اچھا ہے کہ ہم خدا کی نذرانے پیش کرتے ہیں، چرچ کو عطیہ دیتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ امن قائم کرے جن کے ساتھ آپ کے مسئلے چل رہے ہیں۔ آج میں میرے عزیزو آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور سچا جواب دیجئے، کیا آپ کو یاد ہے 1 2 3 یا 3 4 سے زیادہ لوگ جن کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، جو آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کے خلاف ہیں؟ کیا آپ کو وہ لوگ یاد ہیں؟ یا کوئی ایسے رشتے جن کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، جو بگڑ چکے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے بہت ہی زیادہ الجھ جاتے ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن۔ لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں چاہے جتنی بھی مشکلات الجھنیں آ جائیں، آپ ان کے ساتھ امن قائم کر سکتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیت صاف ہوتی ہے لیکن اس سے بھی لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے دکھی ہوتے ہیں، چاہے ہماری اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو یا ہم نے انہیں کچھ بھی کہا نہ ہو، لیکن پھر بھی غیر فطری طور پر وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو آپ کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح یہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ امن قائم کرو، صلح کرو، اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ شخص تو میرے خلاف ہے، بس جاؤ اور اس کے ساتھ امن قائم کرو، صلح کرو۔ اس سے میرے عزیزو آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، لیکن اس معاملے میں آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس لمحے آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ خود سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں ایسا کروں گا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ میرے خلاف ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ سب لوگ میرے مخالف ہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ عورت تو میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ سب باتیں یہ لوگ مجھے کہہ چکے ہیں، تو مجھے ان سے معافی مانگنے کی یا صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ آپ کو وقت کا ضیاع لگ سکتا ہے، یا خود کو کسی اور مسئلے میں الجھانے کا، یا کسی نئے ڈرامے میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں اور اس سے صلح کروں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ شخص بہت ہی بیہودہ ہے، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے ہمیشہ سے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں شاید آپ کے پاس موجود ہوں گی، لیکن خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنے نذرانے چھوڑو اور اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے صلح کرو۔ خدا کا موقف یہ ہے۔ خدا آپ سے یہی کہتا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے خلاف ہے اس سے صلح کرو۔ بعض اوقات یہ فیصلہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اور غمزدہ ہو جائیں اور آپ پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن پھر بھی یہ اچھا ہے، کیونکہ آپ نے صلح کرنے، امن قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو خود میں تیزی لانی پڑے گی ایسا کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ موت اور قوانین کے متعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں، کیونکہ یہ ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں ہے۔ تو ایسے لوگ مشکل میں پھنس سکتے ہیں جو کہ قرض دار ہیں، کسی کمپنی کے، کسی بینک کے، کسی شخص کے، جس نے آپ سے کچھ وصول کرنا ہو، جس کا وہ حقدار ہے، اور آپ اس کو بار بار ادا کرنے سے انکار کریں، اور اس کے بہت ہی زیادہ امکانات ہیں کہ وہ کمپنی، وہ شخص یا جو کوئی بھی ہے وہ آپ کو عدالت میں لے جائے۔ اسی لیے خدا ہمیں کہتا ہے کہ دیری نہ کرو اور ان سے صلح کرو، کہ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں عدالت لے جائیں، اور جب وہ آپ کو عدالت میں لے جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ سب کچھ صحیح ثابت ہو جائے گا آپ کے خلاف، کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو غلط ہے، اور آپ کا انجام آخرکار جیل کی سلاخیں ہوگا، کیونکہ آخرکار یہ ایک قرض ہے، اور ہر قرضی کو اپنا قرض اتارنا پڑتا ہے۔ بہت سے ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کی بھی غلطی ہے، چاہے وہ مالیاتی طور پہ ہو، یا وہ جو ایمان والا شخص ہے وہ خود ہی کسی کا قرض دار ہو اور اس کا قرض چکانے کو تیار نہ ہو، اور نہ ہی وہ اپنے اس کیے پر کسی طرح سے بھی شرمندہ ہو۔ اور ایسے لوگوں کو صرف ہاتھ پھیلانا آتا ہے، دینا نہیں آتا، اور جو لوگ آپ سے اپنا قرض وصول کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مختلف طریقے سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، چاہے وہ فون کال کے ذریعے ہو، ای میل کے ذریعے ہو، یا کسی بھی طرح سے، لیکن آپ کو یہ ناگوار لگتا ہے کہ ان سے اس معاملے پر بات یا بحث کی جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگوں کو میرے عزیزو یہ نہیں معلوم کہ جتنے بھی لوگ جو ہمارے کریڈٹ کارڈز ہولڈر ہوتے ہیں، یا پھر کمپنیز ہوتی ہیں، یا کوئی شخص ہوتا ہے جو ہمیں ادھار دیتا ہے، اس کا اصل مقصد ہمارے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وجوہات کی بنا پر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے آپ ان کا قرض نہیں اتار رہے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے کام بھی کرنا چاہیں اگر آپ ان سے بات کرنا مناسب سمجھیں۔ میرے عزیزو، آپ کو ایمان والے کی طرح سمجھدار بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ کو حیرت انگیز چیزیں کرنے کے لیے جلدی فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی مسئلے کے۔ آپ چاہیں تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں، اور اس کسی مسئلے میں آپ کو زیادہ رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے پیسوں کا ہو، رشتوں کا ہو، یا پھر
آپ کی زندگی میں محبت کا ہو یا لوگوں کو تسلیم کرنے کے متعلق ہو، اور ایک جو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ امن اور صلح قائم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے جن لوگوں کا دل آپ نے دکھایا ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ انہیں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ اندھے ہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے۔ آپ کو جلدی دکھانی چاہیے لوگوں کے ساتھ صلح اور سلامتی قائم کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو تیزی اور جلدی سے فیصلہ کرنا چاہیے، جس کے بارے میں امثال کی کتاب اس کے 13ویں باب کے 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو اپنی چھری کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کنیہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اب ہمیں کئی طرف لے جاتا ہے، کچھ روایتی چیزوں کی طرف۔ آپ کو اپنے بچوں کو لے کر بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جو کہ غیر قانونی یا آئین کے خلاف نہ ہو۔ بچے بعض اوقات ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے والدین کو ان پر سختی کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم کو نقصان پہنچا کر، ان کے ذہانت کو نقصان پہنچا کر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ذرا میرے عزیزو اس بارے میں سوچیں کہ ایک ننھا منھا بچہ جو کہ قد و قامت میں آپ سے آدھا بھی نہیں ہے، اور آپ ایک دم اس پر برس پڑتے ہیں، اور یہ نفسیاتی طور پر اس پر کیسا اثر ڈالتا ہے کہ آپ اس پر برس پڑتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں غصے میں کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ یہ نفسیاتی طور پر بچوں کو بہت برا اثر ڈالتا ہے ان کی ذہانت پر، اور جب آپ بچوں پر اس لیے تھوڑا سا بھی ان پر دباؤ ڈالیں یا پھر ان پر ہاتھ اٹھائیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہوں پر ہرگز ان پر زبر نہ لگائیں جن سے ان کے ہڈیوں یا جسم کو زیادہ نقصان پہنچے۔ سب سے پہلے جو آپ کو صحیح چیز ہے جو کرنی چاہیے، آپ کو ایسی صورتحال کو پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے اور بچوں کو سمجھانا چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مسکراتے ہوئے بچے کو بتائیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ غلطی کرے، آپ اس کو بتائیں کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی 3-4 موقع دے چکے ہیں، اب تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اور اس وقت بچہ آپ سے یہ کہے گا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی یہ عادت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ پولیس آفیسرز کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں دوبارہ سے تیز رفتاری میں گاڑی نہیں چلاؤں گا یا پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کام کی جگہ پر ایسا نہیں کریں گے، یا ہم اپنی بیوی سے یا اپنی بیٹی سے معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ میں دوبارہ ایسا ہرگز کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میرے عزیزوں، بغیر چوٹ کے انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سیکھتا۔ میرے عزیزوں، ایک اچھے نظم و ضبط کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود میں اور اپنے بچوں میں اچھی عادتیں ڈالیں، اچھے کام کریں، جن میں اپنے بستر کو صحیح رکھنا، اپنے دانتوں کو صاف کرنا، اپنے باتھ روم کو ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا رکھنا، باتھ روم کی چیزوں کو صحیح سے رکھنا، اور اسی طرح باورچی خانے میں دوسروں کی مدد کرنا۔ یہ سب چیزیں اچھی عادتوں کو بتاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی نظم و ضبط کا ایک حصہ ہے، صرف یہ نہیں کہ مال پٹائی ہی، اور آپ کو انہیں درست کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، چاہے وہ 10 سال کا ہے، 15 کا ہے، 17 کا ہے یا 27 سال کا ہے۔
جو آپ کے خرچے پہ پڑ رہا ہے وہ غلطی کریں، آپ انہیں اسی وقت درست کریں۔ چاہے آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ ماں ہیں یا باپ، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تم جو کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ اور اس کی شروعات بچپن سے ہی ہوتی ہے میرے عزیزو۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ غلطی کریں، آپ کو ان کو درست کرنا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر وہ ایسی غلطیوں کو مت دہرائیں اور بڑی غلطیوں پر نہ آ جائیں جو ان کے لیے بہت اور آپ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا بہت ہی ضروری ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں بہت ہی خوبصورت لکھا ہے کہ جج کو بتانے میں جلدی نہ کر کوئی ایسی چیز جو آپ نے دیکھی ہے، اگر کوئی اور آپ کو غلط ثابت کرتا ہے تو آپ شرمندہ ہوں گے۔ یہ ایک اور حوالہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں تیزی سے فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں بھی کچھ جگہ ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو چغلیاں کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور یہ بتاتے رہنا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب چیزیں، یا پھر ایسے کہ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں، ہمیں اس کے لیے مل کر دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ بالکل بھی دعا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کچھ ایسا دیکھیں جس کو آپ کسی جج کو، کسی ماں کو، کسی باپ کو یا کسی بھی اتھارٹی کو بتانا چاہتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے، تو اس میں جلدی ہرگز نہ کریں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو اپنی ایک ذاتی کہانی سناتا ہوں جو کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ مال میں گیا تھا اس کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے۔ وہ تقریباً 15 سے 16 سال کی تھی یا 17 سال کی تھی، ٹھیک سے مجھے یاد نہیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ مختلف قسم کے کپڑوں کو پہن کر دیکھ رہی تھی، ان میں سے پسند کر رہی تھی، اور ایک باپ کی حیثیت سے میرے لیے وہ لمحات بہت ہی یادگار اور خوبصورت تھے۔ اور جب ہم وہاں پر خریداری کر کر گھر واپس پہنچے تو مجھے میرے سپروائزر کی طرف سے کال آتی ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوا ہے چرچ کے متعلق تمہیں لے کر جیان، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شکایت یہ ملی ہے کہ ہم نے تمہیں مال میں ایک چھوٹی کم عمر بچی کے ساتھ دیکھا ہے جو کہ تمہاری بیوی ہرگز نہیں ہے۔ اور میرے پادری نے مجھ سے پوچھا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ تو سچ ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں مال میں موجود تھا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اس کو چوما، اور تم نے کیا اس کے ہاتھ کو چوما، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو اس کے گالوں کو بھی چوما ہے 1 سے زیادہ مرتبہ، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اور پاسٹر صاحب وہ نتالیہ تھی، آپ جانتے ہی ہیں وہ نتالیہ تھی۔ پاسٹر صاحب نے کہا اچھا وہ نتالیہ تھی، اس کے ساتھ تم خریداری کر رہے تھے؟ اور میں نے کہا جی ہاں۔ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں باتوں کو پھیلانے میں جن کا ان کو حقیقت کا پتہ بھی نہ ہو، اس لیے امثال کی کتاب کا یہ حوالہ شاید آپ کے لیے ضروری ہو اور آپ کی مدد کر سکے جلدی کرنے میں، اور روکے ان چیزوں کے بارے میں جن کا آپ کو سچ نہ معلوم ہو۔ خود کو روکنا، اس میں جلدی لانا بہت ہی ضروری ہے ہر ایک شخص کے لیے۔ ان آیات کو سنیں جو امثال کی کتاب میں آپ کے لیے موجود ہے۔ امثال 29واں باب اور اس کی 9ویں آیت، احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں ان میں صبر اور تحمل ہوتا ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل لوگوں میں ہے وہ غصے کا ہے. لوگ بہت ہی زیادہ غصیل ہوتے ہیں. آپ اسے ہر جگہ دیکھتے ہیں. آپ ٹریفک میں یا پھر گانوں میں یا پھر اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ لین دین کر رہے ہیں آپ اسے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. اور وہ شخص غصے سے پہلے ہی بھرا ہو سکتا ہے حتیٰ کہ آپ ابھی اس کے پاس پہنچ رہے ہوں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ صبر التحمل سے کام لیتے ہیں. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر مرتبہ صبر سے کام لینا چاہیے. پالوس رسول گلاطیوں کے خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 22 سے لے کر 24ویں آیت تک لکھتے ہیں کہ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو یسوع کے نام ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. میرے عزیزو، جب آپ روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو آپ زندگی میں بہت سی چیزوں پر قابو پا جاتے ہیں. آپ روح القدس کے مقدس سے 9 صفات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کے کردار میں سب سے پہلے اور اس سے زیادہ اہم کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ یہ سب محبت کی نشانیاں ہیں. ایمان والوں کی نشانیاں یہ نہیں ہیں کہ وہ یکایک حوالے دیں بائبل مقدس کے، یا پھر ایمان والے کی یہ نشانیاں نہیں ہیں کہ اس کے گلے میں جو ہار ہے اس میں صلیب ہے، یا پھر اس کی انگوٹھی میں صلیب موجود ہے، یا اس نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس پر نشان کے طور پر صلیب بنی ہوئی ہے. اور نہ ہی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائبل کو ہاتھ میں تھامے ہوئے چلتے ہیں، اور نہ ہی یہ بھی کوئی نشانی ہے ایمان والوں کی کہ وہ ایک خاص قسم کے گرجا گھر میں جاتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے عزیزو، کیونکہ ایمان والے کا نشان یہی ہے کہ وہ محبت دل میں رکھتا ہے اور کرتا ہے. سچی محبت خدا سے اور خدا کا فضل اور برکت اس کی زندگیوں میں حیرت انگیز خوشی کو لاتا ہے. میرے عزیزو، کیا آپ نے اپنی زندگی میں مسلسل خوشی کو محسوس کیا ہے؟ اگر آپ روح القدس سے بھرپور ہیں اور محبت سے بھی تو آپ ضرور محسوس کرتے ہوں گے اور بہت سی حیرت انگیز چیزوں کا تجربہ کریں گے، جن میں سے ایک محبت ہے. اور اس کے بعد امن، کیونکہ آپ ایک امن پسند شخص ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پہ بہت ہی زیادہ صبر اور تحمل آ جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ دوسروں کے لیے غمگین ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. جب آپ میں صبر آتا ہے تو آپ بہت ہی زیادہ رحم دل بن جاتے ہیں. آپ کی اچھائی اور دریا دلی ہر طرف پھیل جاتی ہے. آپ کی تمام اچھائیاں اور ایمان کی طاقت. اور جب آپ ایمان والے ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے کچھ کہنے کو کہتا ہے تو آپ پورے دل سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے الفاظ دیتے ہیں کہ میں کروں گا، یا پھر کوئی شخص آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ اس کی سنتے ہیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ. جب بھی آپ خود پر قابو پا لیتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کبھی بھی برا رویہ یا پھٹتے نہیں ہیں کسی پر بھی اپنے غصے کی وجہ سے. کیا میرے عزیزو آپ ان میں سے ہیں جو ہر وقت لڑنے اور تماشا لگانوں میں سے ہیں؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اور زیادہ روح القدس کی ضرورت ہے. آپ کو خدا کے مقدس کی اور ضرورت ہے. اب میں ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو ہماری زندگیوں میں اکثر ہوتی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جلدی سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو جلدی کرنی ہوتی ہے. میں فالج کے متعلق آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی آپ کے چہرے کا جھکنا،
دوسری آپ کے بازو اور ہڈیوں میں کمزوری، تیسری آپ میں بات کرنے میں آپ کو تکلیف ہونا، صحیح سے بات نہ کر پانا۔ میرے عزیزو، جب آپ کسی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں رہتی، کمزوری آ جاتی ہے اور اسے بولنے میں بہت ہی دشواری محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو فوراً اس کو ہسپتال لے کے جانا چاہیے ER کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ شخص فالج سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس پر فالج کا اٹیک آ چکا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو جلدی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب میں گلتیوں کی کتاب اس کی 24ویں آیت پر جو ہم نے پڑھی ہے واپس آنا چاہوں گا۔ اور جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ لیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی کی بدولت آپ اپنے کردار میں نرمی لا سکتے ہیں اور خود پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں، جب آپ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں کہ گرجا گھر میں موجود پادری یا پاسٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کرنے کے لیے تو آپ لازمی کریں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے مشورہ کریں کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے کیونکہ ہر شخص کے جو صحت ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی، اور روزے بے شک بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ آپ خود کو کھانے پینے سے دور رکھتے ہیں خداوند خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ روزے کے ذریعے آپ اپنے جسم کو عطایت کے تابع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 مثالیں ہیں روزوں کے متعلق، پہلی خداوند یسوع مسیح، دوسرا موسیٰ اور تیسرا ایلیاہ نبی، جنہوں نے تقریباً 40 دنوں کا روزہ رکھا اور 40 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزارا۔ میں اپنی ذاتی بات کروں تو میں نے اپنی زندگی میں 3 دن کا روزہ میں ایسا ہوں کہ رکھ سکتا ہوں، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں۔ 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے میں رہ سکتا ہوں۔ میرے عزیزوں، روزے رکھنا ایک دلچسپ قسم کا کام ہے۔ میرے عزیزوں، روزوں کے عمل کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو عطایت میں رکھیں، اس کو تابع کریں، اپنے جسم کے گوشت کو، اپنے پیٹ کو، اپنے خلیات کو۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خوراک سے دور رہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور آپ اپنے جسم کو خدا کے کلام کے لیے تابع کرتے ہیں۔ موسیٰ کی مثال میں عطایت کے وسیلہ سے اس کے روزے کے عمل کے نتیجے میں ہمیں 10 احکام ہم پر نازل ہوئے، لیکن اسے صرف وہ 10 احکام نہیں بلکہ باقی بہت سے قوانین، بہت سی باتیں جو خداوند موسیٰ کو چاہیے تھا بتائیں، جس کی اس کو ضرورت تھی ان 40 دنوں کے روزوں میں۔ ان 40 دنوں کے روزے کے بعد موسیٰ اور خدا کے درمیان رابطے کی کھڑکی کھل گئی۔ موسیٰ نے اپنی روحانی لگن اور اس لگن کے نتیجے میں بہت سی سچائیاں جنہیں وہ دریافت کرنا چاہتا تھا اسے ملی۔ ایسا ہی ایلیاہ نبی کے ساتھ بھی ہوا۔ 40 دن ایلیاہ نبی نے روزے رکھے۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں روزے رکھ کر بہت سی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، حیرت انگیز۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو تیزی دکھانی چاہیے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے جسم کی عطایت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ روزوں کو رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ ابھی بھی مسئلہ ہے، اپنے غصے پر قابو آپ نہیں پا سکتے، یا ابھی بھی آپ کی سوچ بچکانا ہے، اور ابھی بھی آپ کچھ خاص قسم کی چیزوں کو رد کرتے ہیں، یا ان چیزوں کے متعلق جنہیں آپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، فلمیں کچھ ایسی جنہیں آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں،
اور کچھ ایسی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جن کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بہت ہی آسان ہے کسی دوسرے کو گنہگار ٹھہرانا، چاہے وہ شیطان ہو یا شیطانی کام یا کارنامے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی گنہگار ٹھہرانا۔ لیکن آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ اپنے جسم اور خود کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں روزے رکھنے سے آپ کی مدد ہوگی۔ موسیٰ نے بھی، ایلیاہ نے بھی، اور ہمارے خداوند خدا یسوع مسیح نے بھی روزے رکھے تھے، اور اس لمحے جب انہوں نے 40 دن کے روزہ مکمل کیا تو شیطان ان کے پاس آیا۔ میرے عزیزوں، آج آپ کو بھی ضرورت ہے روزے رکھنے کی اور اپنی تمام جسمانی مشکلات سے چھٹکارا پانے کی۔ میرے عزیزوں، جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ 4 بڑے انسانی دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے خوف۔ کچھ لوگ خوف کو شیطان کا نام دیتے ہیں، جس کے بارے میں خداوند کے کلام میں ایک خوبصورت آیت ہے کہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ محبت، طاقت اور خود پر قابو پانے والی ہمیں روح سے نوازا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے آپ کو اپنے خوف پر قابو پانا پڑے گا تاکہ آپ شیطان کو شکست دے سکیں۔ دوسرا ہمارا دشمن غصہ ہے، جس کے بارے میں افسیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، رات کو جب بھی آپ سونے سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ آپ کس سے ناراض ہیں اور اپنی ناراضگی کو اس شخص کے ساتھ دور کریں اور اس کے ساتھ امن اور صلح کو قائم کریں۔ اور اس کے بعد جو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہوس۔ ہم ہوس ہر ایک شخص میں دیکھ رہے ہیں آج کل، اور جو دن بہ دن ہماری نوجوان نسل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق بائبل مقدس میں کلیسیوں اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنے اس اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل لوگوں کا ہے کہ فخر کرنا، خود پر فخر۔ رشتوں میں فخر رشتوں کے تباہ ہونے کا باعث ہے۔ امثال کی کتاب میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ان 4 بڑی انسانی دشمن عناصر سے ہم نجات پاتے ہیں، ہم ان سے لڑ پاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ خود کو زیادہ طاقتور، خود کو زیادہ رحیم، دریا دل، ہر طرح کی شیطانی حرکتوں سے دور اور ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ کامل بنیں، اور یہ خدا کی مرضی ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب لوگ روح القدس سے بھر جائیں تاکہ ہم روح القدس کی 9 شبیہوں کو ظاہر کر سکیں۔ اس کے بارے میں گلتیوں کی کتاب اس کے 5ویں باب اور اس کی 22ویں سے لے کے 24ویں آیت تک ذکر ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یہ سب وہ تمام چیزیں ہیں جو روح القدس آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے، اس لیے صرف آپ کو خدا کے آگے اپنے ہتھیار ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح القدس کا مقصد یہی ہے کہ وہ خدا کے نزدیک آپ کو لے کر جائے۔ آج اپنے ہتھیاروں کو ڈالیں اور کہیں خدا سے کہ میں خدا تیرے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے اپنی زندگی ابھی تک خدا کو نہیں دیکھی تو ان آیات کو سنیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے کبھی بھی اپنا دل خدا کے لیے نہیں کھولا تو آج موقع ہے اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو کھولیں اور خدا کے لفظوں کو اپنے دلوں میں سمانے دیں اور کہیں کہ مجھے یسوع کی ضرورت ہے، اور کہیں کہ میں اپنی زندگی کو صحیح مقصد کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ کہیں کہ اے خداوند خدا، مجھے معاف کر اور میری مدد کر جس طرح کا شخص میں بننا چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع تیرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ آمین۔
हमारे दरमियान जो भी बीमार है उनके लिए ये आयत हैं, वो सुने और ईमान के साथ इनको दोहराएं। यसाया नबी की मार्फत लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। इसलिए मेरे अजीज़ों और तमाम नाज़रीन जो चर्च में मौजूद हैं, जो मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं और आज अपनी निजात को, अपनी तमाम बीमारियों से शिफा को पाएं। अपने हाथों को बुलंद करें। हर तरह की आपकी जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, हर किस्म की बीमारी से खुदावंद के नाम में आज शिफा पाएं, क्योंकि उसी के पास ये अख्तियार है कि वो आपकी तमाम ज़िंदगी को फिर से ठीक कर सकता है, आपको शिफा दे सकता है, क्योंकि उसी ने इस कुल कायनात को बनाया है। ना कोई डॉक्टर, ना ही कोई अस्पताल आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ खुदावंद खुदा, उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद हमारी मदद कर सकता है। हम अपनी निजात खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज यहाँ पर पाते हैं। आमीन। आज की इबादत में मेरे लिए, आपके लिए सिर्फ इतना ही है। अगले इतवार हमारे पैगाम का मौजू सेंट ह्यू होगा। आपने सेंट थॉमस, सेंट पॉल के बारे में सुना ही होगा। अगला पैगाम हमारा सेंट ह्यू होगा, जो कि हमारी इबादत की खिदमत 343 का मौजू है, और ये 21 मई को ऑनलाइन नशर किया जाएगा और यहाँ चर्च में इस पैगाम को दिया जाएगा। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आज के हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। victorychurch.us हमारी वेबसाइट पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि वो खुदा के कलाम को सुनें और इससे मुफीद हो सकें। और इसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, victoryradio.us आप सबकी खिदमत के लिए मौजूद है, और तमाम माओं को, तमाम दुनिया की माओं को हैप्पी मदर्स डे। और मैं दुआ करता हूँ हमारे कुल ख़ानदान की तरफ से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आपका दिन खूबसूरत और यादगार गुजरे। One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports.
He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. You are my moonlight. I can walk alone in the night. Every day I wake up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your light shines in the ocean. Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are mine, here with me all the time. Sustain my life. You are by my side. Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe. Like the trees dancing with the wind. I don't care if they are dark brown or green. It's a new season. 'Cause you gave me a reason. So many things are entwined, connected with each other like a vine. I close my eyes, touching your hand, dreaming of you. Let's walk together, blooming, growing, living, moving on, moving on. My heart betrayed me in my greatest desperation. When I thought that everything was lost, I saw very far away your light.
shining at the distance. You make me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so cool, loving so cool. This evening I'm feeling right. Your love makes me. Please forgive me. I know that I have failed you. I want to be with you. Forgive me, please, I beg you. I disappointed you quite many times. I failed, I messed up big time. Acting right was not my style. No more sad days, now all is bright. The sun is shining with its light. I feel the wind blowing on my skin. I feel your love coming, you're my spring. The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like a flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere.
stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. This is my night, I'm gonna fight. I feel the wind, I'm gonna win. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. Beneath the moon, oh starry night, you came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. You came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.